अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। कल 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का 77वां साल था, उसकी सालगिरह थी और नया साल यानी आप कह सकते हैं 78 शुरू हो गया। उसके साथ साथ वतन अजीज़ में जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। पाकिस्तान को अक्सर मैं कहता हूँ ये कि हैरत कदा है, यहाँ किस वक्त क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। आप देखें शुजाबाद से मियाँ नवाज शरीफ साहब एक जलसे से खिताब करके इस्लामाबाद आते हैं और आके जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को जब वो स्टार लगा रहे थे तो उन्हें नहीं पता था कि आधे घंटे में क्या होना है। और सदर ज़ियाउल हक शाह कमाल के दौरे पर आपने देखा कि वहाँ उनका जब जहाज़ फटा तो उससे पहले 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक थे। इसी तरह बेनज़ीर साहब के साथ हुआ, वो 99 का coup तो इस तरह हुआ। और फिर उससे पहले जुनेजो साहब जब गैर मुल्की दौरा मुकम्मल करके एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पिंडी के लिए रवाना हुए तो ये नाचीज़ भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। तो फिर आधे घंटे बाद पाकिस्तान का एक सियासी निज़ाम को लपेट के मार्शल लॉ आ गया। इस वक्त जो खबर है पाकिस्तान में सबसे अहम और सरगर्म वो ये है जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी है। उनके साथ आज जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं उनमें 2 ब्रिगेडियर साहबान हैं और 1 कर्नल साहबान हैं जो जिनके मतलब ISPR ने कहा कि वो सहूलतकार थे और वो जेल में सियासी के जो इमरान खान है उसके साथ, यानी इशारा तो वही है, इशारा तो दे दिया गया है लेकिन आपने देखा कि सियासी जमातें जो मुखालफत में हैं उन्होंने इशारा कह दिया, उन्होंने रास्ता ही बना दिया कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये सारे मुल्क में जो हुआ है ये फैसिलिटेशन हुई है। और कुछ लोगों ने तो आज मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में इस तरह लग रहा है कि जिस तरह ISPR पीछे रह गई और ये लोग आगे बढ़ गए। ये और अता तारड़ साहब कहते हैं और भी गिरफ़्तारियाँ होंगी और हमें पता है कि सियासी गिरफ़्तारियाँ होंगी। मसला ये है कि हमें चाहिए था कि ये अफवाज पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म अदारा है, उसे तहकीकात करने देना चाहिए और उसमें कोई सियासी पार्टियों का लेना देना नहीं है। अगर मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ साजिश हुई है तो वो बेहतर जानते हैं। और हमारा मीडिया भी आप देखें कि शुतर बेमहार की तरह, जिसको मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि ये रेंटेड और किसी को टेक करने वाले, ना मुल्क की सलामती को ख़बर रखते हैं ना कुछ, ये अपने तौर पर घोड़े दौड़ाते रहते हैं। बेशक मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचे, इनको बंद करना या इनको भी पाबंद करना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा ये है कि इमरान खान ने कहा है कि मेरा फैज़ हमीद से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फैज़ हमीद की उन्होंने सफाई तो की थी उनके कहने के मुताबिक। फिर हुकूमत मेरी कैसे गिर गई। और फिर आज ख्वाजा साहब ने जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आज इजलास किया है, जिसमें वैसे तो उन्होंने बाहर निकल के कहा है जब प्रेस ने पूछा कि फैज़ हमीद पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन साथ ये भी कहा कि जनरल बाजवा हमें भी धमकियाँ देते थे कि वरना फिर आप ऑप्शन जो है ना वो बदलें। तो इस तरह सबसे अहम जो मसला है वो इन सब मसलों से बड़ा मसला आज हम डिस्कस करेंगे, वो ये है कि पूरी दुनिया 5G और 6G और 7G की तरफ जा रही है और पाकिस्तान अंधेरों में डूबता जा रहा है। और इस वक्त जो IT की मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपना बोर या बिस्तर समेट के मुख्तलिफ मुल्कों को जा रही हैं, जबकि हम कहते हैं कि हम IT की एक्सपोर्ट करेंगे और इंडिया का मॉडल हमारे सामने है। और ये एक बड़ी बेशर्मी की बात है मैं समझता हूँ। और PTI ने आज बयान दिया कि हमें तो कोई कंप्लेंट ही नहीं आई। ये हैं कि कहते हैं कि भाई हैं को वाकब कुछ नज़र आते हैं कुछ। तो हसन ज़फ़र साहब हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार मौजूद हैं, डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब, और फैसल मलिक साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर एडवोकेट हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी के प्रेसिडेंट भी रहे। वेलकम टू द शो हसन ज़फ़र साहब। थैंक यू। ये जो आज फैज़ हमीद साहब का किस्सा है, तो वैसे तो आपको पता है 2017 का टॉप सिटी से काम शुरू हुआ, उसके बाद फिर हुकूमतें बदलती रहीं, उनका किरदार बाकायदा मौजूद रहा। और कहा जाता है कि आर्मी चीफ के बाद ISA का सरबराह सबसे अहम शख्सियत होती है, लेकिन एक चपड़ासी भी नहीं बदल सकता वो आर्मी चीफ की इजाज़त के बगैर। मुल्क के सारे राज उसके पास होते हैं। ये ऐसा क्या हुआ? देखिए अब क्या हुआ ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो हमारे सहाफ़ी दोस्त बहुत अच्छा करते हैं माइंड रीडिंग के, दिमाग में क्या चल रहा था, जो हमारे सामने चीज़ें हम उनका तज्जिया कर सकते हैं। एक तो ये कि
ہماری بات ہوئی آج، ایک ہمارے دوست ہیں ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ جو کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہیں یہ کیسے ہو؟ کورٹ جنرل مارشل، کورٹ جنرل مارشل، کورٹ جنرل مارشل سر اس وقت ہوتا ہے جب تحقیقات مکمل ہو چکی ہوں، ایویڈنس سارے موجود ہوں، اس کے بعد کورٹ مارشل، یہ فیلڈ کورٹ مارشل جو ہے جنرل، یہ ایک طرح سے جو بھی جن پہ الزامات ہوں جس آرمی آفیسر پہ یا ایکس آرمی آفیسر پہ، ان کو ایک موقع دیا جاتا ہے اپنی صفائی کا، کہ وہ آ کے وہ جو ایویڈنس ان کے خلاف ہے اس کو دیکھ لیں، اور پھر وہ اپنا ایک وکیل کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا ڈیفنس پیش کرتے ہیں، تو وہ جو بھی فارمیشن ہوتی ہے اس کورٹ کی، ظاہر ہے لیفٹیننٹ جنرل جو ہے اس کی فارمیشن بھی تو بڑی ہائر اپ سے ہوئی گی. وہ یہ بھی میں نے سوال پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ 3 اسٹار جنرل ہیں، تو موسٹ پروبیبلی جو وہاں پہ کورٹ ہوگا اٹ ول کمپرائز آف 3 اسٹار جنرل، یا ممکن یہ بھی ہے کہ 2 اسٹار یعنی میجر جنرل بھی ہو سکتے ہیں. سو یہ چیزیں ہیں، لیکن اس میں انہیں اپنا موقع ملے گا ڈیفنس دینے کا. سو جو صورتحال ہے، جب اس کورٹ کی پروسیڈنگز کی رپورٹ ہوگی تو ان کا موقف سامنے آئے گا جنرل فیض حمید صاحب کا. نہیں وہ پبلک تو نہیں ہوگا نا. اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ پبلک ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کی رپورٹنگ کی اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ تو ہمارے وکیل صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا گنجائش موجود ہے. ملٹری کورٹس کی رپورٹنگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، یا وہ ان کیمرہ ہی رہے گا سارا معاملہ، اگر تو ایسا ہے تو پھر. لیکن نہیں، فوج کو حسن ظفر صاحب اپنا کام کرنے دینا چاہیے اور وہ درست کر رہی ہے. جی، لیکن اس وقت سیاسی پارٹیاں جو اپنی مائلیج لے رہی ہیں اور وہ اپنی سیاست کو ڈائریکٹلی اور ود دی کنائمنس آف دا یعنی چند جرنلسٹ، جو اس کو میں تو رینٹڈ ہی کہتا ہوں، کہ وہ ملک کو انہوں نے تہیا کیا ہوا کہ ملک کو امن سے نہیں رہنے دینا، اور روزانہ ایک ایسی چیز بتائیں گے کہ نہ آپ کے وہم و گمان میں ہوگی تو نہ کسی اور کے، جو کر رہا ہوگا اسے بھی نہیں پتا. وہ یہ کہیں گے میں تو اس طرح کے میں بیڈ کے نیچے گھسا ہوا تھا، مجھے پتا ہے. بالکل وہی میں نے جو شروع میں کہا کہ وہ مائنڈ ریڈنگ کرتے ہیں، وہ لوگوں کا ذہن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تجزیہ نہیں ہوتا کہ وہ اس اسٹیٹمنٹ کا اصل میں مطلب کیا تھا. بھی اصل میں مطلب تو کہنے والے کو پتا تھا کیا تھا، اب اس کا کیا تجزیہ کریں. لیکن جو اس کی ایفیکٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ بہت برے ایفیکٹس ہوں گے. ہاں جی، یہ ایک منٹ ذرا رکیے کیونکہ ہم نے بریک کی طرف جانا ہے، تو اور بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے. ناظرین ہم آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے، اور فیصل ملک صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایڈوکیٹ، ان سے پوچھتے ہیں کہ ایکچوئل یہ جو کورٹ مارشل ہے، یعنی یہ تو کرنل سے شروع ہوتا ہے، کئی دفعہ کرنل اپنے سبارڈینیٹ کی کرتا ہے، بریگیڈیئر اپنے کی کرتا ہے، میجر جنرل اپنے کی کرتا ہے، لیکن یہ جو اس لیول پر یعنی لیفٹیننٹ جنرل اور کور کمانڈر کا ہوتا ہے، تو یہ اس سطح پر جا کے جس طرح ابھی حسن ظفر صاحب نے فیصل صاحب کہا ہے کہ آلموسٹ تمام وٹنسز، تمام ڈاکومنٹ ثبوت یعنی چیزیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں. صرف یہ ہے کہ پرسنل ہیئرنگ کہہ سکتے ہیں یا ریٹن بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ اس کو اگر پروسیڈ ہو کے روب ہو کے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آرمی چیف لاسٹ اس کی اتھارٹی ہے، وہ سزا کو فائنل کر دیتے ہیں، تو یہ کہیں کو فورم پھر کہاں جائیں گے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹ کا ٹرائل ہے نا، انفیکٹ وہ ٹرائل ہے ہی نہیں. پوری دنیا میں ایک یونانیمس جو انسان طریقہ ہے ٹرائل کا، کہ پہلے جو ہے نا وہ باقاعدہ چارج فریم ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا ایویڈنس جو ہے نا لانچ کی جاتی ہیں، اس کے پر جرا ہوتی ہے، اس کے بعد ڈیفنس کی ایویڈنس آتی ہے اور اس کے پر جرا آتی ہے، اور اس کے بعد جو انسان ملزم کا بیان وغیرہ آتا ہے، اس کے بعد پھر بحث ہوتی ہے. ظاہر ہوگا نا نہیں سر، یہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہے. ملٹری کورٹ میں صرف یہ ہے کیونکہ وہ جنگی عدالت ہے، وہ صرف بلواتے ہیں، بلوا کے پوچھتے ہیں کہ تمہیں اپنے صفائی میں کچھ کہنا ہے، اور وہ اگر کچھ کہتا ہے تو اس کے بعد جو انسان ان کی ثواب دید ہے کہ اگر وہ کہے کہ جو انسان میرے پاس ایویڈنس ہے میں وہ لانچ کرنا چاہتا ہوں، تو ان کی ثواب دید ہے کہ وہ اس کو اجازت دیں یا نہ دیں اس کو ایویڈنس لانچ کرنے کی. یہ تو ایک پہلو ہے اس کے ٹرائل کا، کیونکہ اس سے جو انسان جو ٹروتھ ہوتا ہے وہ باٹم اپ نہیں ہوتا، سرفیس اپ نہیں ہوتا، سامنے نظر نہیں آتا. یہ تو ایک جو انسان کیونکہ جنگی طریقہ ہے سزا دینے کا. دوسری طرف جو ہے نا، اس کو جب ان کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو انسان آرمی ایکٹ 217 کے تحت جو ہے نا سمپل ایک
अपील उसको लिखा गया है कानून में, पर वो अपील नहीं है। अपील का मतलब होता है कि नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, जो नेक्स्ट जजेस बैठे और पूरे केस को स्क्रूटनाइज करें, पूरे केस को खंगालें। जाहिर है, देखो ना, ये तो सेंसिटिव मैटर, लेकिन रात एतजाज हसन या बड़े बड़े वो कल ये बात कर रहे थे कि जो फाइनल अथॉरिटी जब सज़ा अनाउंस कर देती है, ये जो भी सज़ा तजवीज़ होती है, बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, एक्सोनरेट भी कर सकती है, तो उसने तो केस होना ही नहीं होता। मैं वो करना चाह रहा हूँ कि जो इसके फैसले के बाद जो अपील होती है, जो कानून में लिखा है वो अपील नहीं, वो रिक्वेस्ट है, वो सिर्फ आर्मी चीफ के पास जो उनसे ना फाइल जाती है और उनकी टेबल पे आती है, आर्मी चीफ उसको पढ़ते हैं और वो पढ़ने के बाद जो उनसे ना हो सकता है एक्सोनरेट कर दे, हो सकता है जो उनसे ना चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि इस वक्त जो सियासी पार्टियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा इस वक्त मरी जा रही हैं अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत में, और फिर आपने देखा कि कौन कौन सा काम असम्बलियों में कहा गया, जी पसीना आ रहा था बाजवा को, कहा गया कि जी इन्होंने कौन सी जंग जीती है, ख्वाजा साहब यही पाकिस्तान के जो वज़ीर दफ़ा है, इन्होंने कहा कौन सी जंग जीती है, तकरीर की। फिर गुजरांवाला में जो तकरीरें ही वो आपके सामने हैं। ये पर सारी चीज़ें खुलेंगी या क्या होगा, या सिर्फ यहाँ तक ही रहेगी, वह मैंडेट रहेगा? जी मौलवी साहब। जी सर, मैंने कहा कि ये जो सियासी पार्टी इस वक्त ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं फौज को, ये विक्टिम भी हैं, और फिर इनके बयानात भी आपके सामने हैं, और फिर इन्होंने अपने तौर पर सियाचिन के मसले पर भी और फिर कई मसलों पर भी इन्होंने अपने बयान जो दिए, उसका भी कुछ होएगा? सर बात ये है कि क्योंकि ये डाइवर्ट कर दिया कि ये सारी कनाइमस इमरान खान के साथ हुई है, और जनरल जो है फैज़ अमीर साहब ये फैसिलिटेटर थे या वो फैसिलिटेटर थे, मतलब उनके बंदे फैसिलिटेटर थे, 2 ब्रिगेडियर साहबान जब वो भी फैसिलिटेटर थे। सर इन्होंने तो जो है ना, जितने भी ये सियासतदान है ना, तो इन्होंने तो जनरल फैज़ हमीद का केस ही सारा मशकूक कर दिया, ये सियासी बयानबाजी दे के। आप देखें तो सही कि मेरा मतलब है, अगर उसको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद जो है ना, अब जो काम करने देना चाहिए था। हाँ जी, अब जो है ना वो बयान, उनके वहां से जो बयान निकल रहे हैं कि जनाब ये सहूलतकार थे, ये थे, और जाके जो है ना वो मिलते रहे वहां पे, तो इस चीज को उन्होंने इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जो सियासतदान है। अहमद खान का बयान भी है, ये तो जब पीटीआई के लोगों ने कहा, ये तो बैठे रहते थे हमेशा जनरल बाजवा के साथ, और उन्हीं की वजह से, यानी उनकी मेल जोड़ की वजह से, जो लाहौर में एक प्रॉपर्टी डीलर भी उनके रिश्तेदार थे समझी, उनकी वजह से ये सारे आप देखेंगे। फैसिलिटेशन का तो ये भी था कि जनरल बाजवा का जो सुसर था वो तो लंदन में बैठा रहता था, वो सारे काम तो फिर उन्होंने भी किए। सो ये सारी चीजें जो उन्हें शो करती हैं कि ये जो है ना प्योरली मिलिट्री का अपना मैटर नहीं है, ये प्योरली जो है पाकिस्तान की सॉलिडारिटी की मैटर नहीं है, ये सारा का सारा सियासी खेल है, सियासी केस है ये। बार क्योंकि सेंसिटिव मैटर है, हमने ज़ाहिर इसी तक रहना, मैं तो खुद चाहता हूँ इस पर बात ना की जाए, लेकिन आज जब ज़ाहिर है कहा गया कि भाई फैसिलिटेटर भी पकड़े गए हैं और उन्होंने राब्तों का इतराफ़ भी कर लिया है, एक सियासी शख्सियत पर एक ही बनती है, और फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें आज आ गई, जी हाँ बिल्कुल, तारड़ की भी और मेमन की भी, शरजील मेमन की भी, कि वही रास्ता है। तो ये क्या इतना बड़ा काम जो है, ये इतनी देर फिर क्यों लगी 1 साल में? और ख़ास तौर पर मुझे ये जेल मैनुअल का तो पता है, अगर जैसे जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की कोठरी आज भी देख सकते हैं कि वहाँ लोग आ रहे थे, जा रहे थे, वहाँ ज़ाहिर है मॉनिटरिंग भी हो रही होगी, और वहाँ कोई बंदा जो मिल रहा है उसकी टाइमिंग तक और उसकी कैमराग्राफी तक होती है, उसकी यानी उसकी साउंड तक भी रिकॉर्ड होती है। तो ये क्या फिर इस तरह चीज़ें आगे जो बढ़ रही हैं, कैसे सोचते हैं? आपके सवाल में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि इस पे हम बात नहीं कर रहे, बातें तो सियासी जमातें कर रही हैं इसके ऊपर। हम उनकी बातों को हम तो उस बात का जो तज्जिया कर रहे हैं कि उस बात का इफेक्ट क्या होगा। हम उस मैटर पे, क्योंकि अब ये एक मिलिट्री कोर्ट में मामला है, हम उसके ऊपर कोई राय नहीं देना चाहते। एब्सोल्युटली वो हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो मामला भी उनका अपना है, उनका मामला अपना है, सो वो हमारी। लेकिन जो सियासी जमातें और इंडिविजुअल जो उस पर बातें कर रहे हैं, उसके इफेक्ट्स बुरे होंगे सर, इसलिए कि एक सेंसिटिव मैटर है। फिर सुपरिटेंडेंट जेल का काम हो गया, फिर सुपरिटेंडेंट जेल फैसिलिटेटर था, यानी मतलब ये है कि अगर ऐसा होता रहा है तो फिर जो भी सूबाई हुकूमत है उसका सुपरिटेंडेंट जेल था,
اس کا پھر آئی جی جیل خانہ جاتا ہے. اٹس ناٹ فار دا فرسٹ ٹائم کہ ایسا ہوا ہے کہ کسی سپرنٹینڈنٹ جیل نے کسی کے لیے, ہم جانتے ہیں کہ پہلے بھی سیاسی جماعتوں کے رہنما جیلوں میں رہے ہیں, ان کے لیے کیا سہولیات میسر کی جاتی رہی ہیں, ان کے ٹیلی فون کی سہولت بھی دی گئی ہے, انہیں انٹرنیٹ کی سہولت بھی دی گئی ہے, ناٹ دا فرسٹ ٹائم. تو پھر اگر کرنا ہے تو پورا کرے نا. جب سر یہ ٹارگیٹڈ ہوگا نا کوئی بھی عمل, ایک انڈیویجول اس کا ٹارگیٹ ہوگا, تو پھر سوال اٹھیں گے. یا تو اکراس دا بورڈ ہو, جتنے لوگوں کے نام آئے ہیں جیسے آپ نے لیے ہیں نام, ان سب کو لے آئیں سامنے, اور یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں, تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ بھئی یہ کسی شخصیت کو. یہ سر عمران خان چھوٹ جائے گا اس بات سے, وہ کہتا ہے کہ میرا تو کوئی لینا دینا نہیں. حالانکہ یہ سب کو پتا ہے کہ جنرل فیض کی وجہ سے جنرل باجوہ سے لڑائی ہوئی تھی. جی لیکن وہ ہیئر سے ہے نا سر, وہ یہ باتیں سنی سنائی آ رہی تھیں. اب یہ اچھا ہو گیا ہے ایک لحاظ سے کہ اب جو باتیں چاہے مگوئیوں کی صورت میں تھیں ہمارے سامنے, وہ آ کے اب ایک فورم پہ آ کے, یعنی کورٹ میں آرمی چیف جنرل باجوہ, اس کے نیچے یہ ہوتا رہا ایون دین کہ ٹاپ سٹی کا جو اربوں روپے کا مسئلہ تھا, پھر ان کو اٹھایا جاتا رہا, ان کے گھروں ان کی عورتوں کے زیور چھینے گئے, اور وہ بھی گھر لگے رہے پیچھے, ان کو بڑا تشدد ہوا ان کے اوپر. اس وقت کے آرمی چیف سے پوچھا جائے کہ ان کو پیٹ کا پہلا حصہ تو وہی ہے, ٹاپ سٹی ہے. جی نہیں, اب دیکھیے نا, وہ آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ میں دو چیزیں تھیں. ایک تو ٹاپ سٹی کا کیس تھا, دوسرا ان کا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ریمینڈ انوالوڈ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. اب وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالومنٹ زیادہ اہم میٹر ہے کہ وہ زیادہ اہم میٹر ہے, یہ تو اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ اسیسمنٹ ہم کیسے کریں. لیکن انوالومنٹ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی ڈیفینیشن کیسی ہوگی کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر چکے تھے, کسی پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا انہوں نے گھر میں لگا لیا تھا, کسی پولیٹیکل پارٹی کے فورم سے انہوں نے کوئی تقریر فرمائی تھی, یا کوئی ایسا عمل تھا کسی سیاست دان سے. میرا کوئی رشتہ دار ہے, دوست ہے, ہمسایہ ہے سیاست دان, اگر ان کا ایسا ہے اور اس کے ساتھ وہ ٹیلی فونک رابطہ کرتے ہیں اور تبادلہ خیال کرتے ہیں, تو دیٹ ڈز اٹ اماؤنٹ ٹو پولیٹیکل ایکٹیویٹی. یہ ڈٹرمن کرنا ہوگا. آج تو انہوں نے کر دیا نا کہ روسٹر وائز وہاں ڈیوٹیاں چینج ہوں گی, مانیٹرنگ ہوں گی. اور پھر آج آپ کو پتا ہے عمر ایوب اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ کے, پی ٹی آئی کے, وہ دونوں کو اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا, حالانکہ کورٹ نے الاؤ کیا ہے کہ آج جمعرات کو ملاقات ہوگی. تو کورٹ کی اب آپ خود ہی دیکھ لیں, جسٹس منصور علی شاہ کا آپ وہ بیان ذرا دوہرا لیجیے ذہن میں, جس پہ انہوں نے کہا کہ کورٹ کے ڈیسیجنز کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اب یہ کنیکشن بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے 2 دن بعد یہ معاملہ ہو گیا, تو یہ اس سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا نا سر. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس قسم کا جب معاملہ کبھی 2-4 سال بعد 5 سال بعد جب آئے گا سامنے, اور پھر کوئی ایکس آرمی آفیسر اٹھ کے کہہ دے کہ جی میری توجہ اس طرف جاتی ہے, یعنی میرے علم میں کوئی ایسی بات تھی, وہ سپریم کورٹ یا کسی اور کورٹ کو اپروچ کر لیتا ہے, اور سپریم کورٹ کے پاس کہتے ہیں کہ جی پہلے ایسا کیا ہوا, ان کا جی ایسا پہلے 2024 کے یہ بتائیے کہ اس وقت سیاسی پارٹیاں بڑی اچھل کود کر رہی ہیں, کیونکہ ایسی ہے حکومت جہاں ابھی یہ فیصلہ 45-47 کا بھی نہیں ہوا, اور وہ امینڈمنٹ پر, آئین میں ترمیم کرتی جا رہی ہیں, اور اپنی ظاہر ہے اپنی حکومت کو پھر لوگوں کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آئندہ ہم لیپ ٹاپ دے رہے ہیں اور لون دے رہے ہیں, اور ملک جو ہے بجلی کے ریٹ بھی کم کر رہے ہیں, پیٹرول کے ریٹ بھی انہوں نے کم کر دیے, تو موبائل بھی دے رہے ہیں, تو موبائل بھی دے رہے ہیں. اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ ساری چیزیں اس وقت جو ایک پارٹی کی طرف یہ ساری سیاسی پارٹیاں چڑھ دوڑی ہیں, ان کے لیے بھی کوئی خطرہ یہ محسوس نہیں کر رہے کہ یہ اگر چیز زیادہ انویسٹیگیٹ ہوتی ہے یا رد عمل آتا ہے یا کورٹس کی طرف سے کوئی ایسی بات آتی ہے, تو پھر سارے یہ بچ جائیں گے, مثلا اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے, یا پھر سارے کل کو کانسیکوینسز کے لیے تیار رہیں؟ جی اقبال صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ باقاعدہ پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں, اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں, اور یہ اگزامپل اور پریسیڈنٹ جو ہے نا ظاہری بات ہے, آپ دیکھیں کبھی کسی کی صدا حکومت نہیں رہی, ہر جو ہے نا 4 سال بعد 5 سال بعد حکومت میں چینج ہونا آتا ہے, اور یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ لگاتار ایک سیٹ کے اوپر بیٹھے رہے, آپ کو کوئی ہلا نہ سکے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ سسٹم ایسا ہے, سسٹم کے میکنزم ایسے ہیں. تو جب یہ چینج, بڑا مزیدار کی بات ہے کہ پاکستان کا وزیر دفاع جو آئینی طور پر جو قانون کہتا ہے اس کے انڈر یعنی ایک فوج ہوتی ہے, آرمی چیف بھی لکھا ایسے ہی گیا ہے, پاکستان کی سچویشن بھلے مختلف ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ
کنفیشن کر رہا ہے کہ جنرل باجوہ مجھے دھمکیاں دیتا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن دو ورنہ میں مارشل لگا دوں گا. تو اس وقت وہ سٹنگ وزیر دفاع ہے, تو وہ حکم کوئی نہیں دے سکتا, یا اس کی بات کا یہ وزن ایسے ہی ہم ہوا میں اڑا دیں کہ جنرل باجوہ کو بھی بلایا جائے کہ بھی تم دھمکیاں دیتے تھے, پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا دھمکیاں تم دیتے تھے. اجازت دو میں جواب دوں اس بات کا. جی پلیز. جنرل اس میں تو پھر جنرل باجوہ صاحب کو چاہیے کہ ابھی ان کے میرے خیال ہے چند مہینے باقی ہیں 2 سال مکمل ہونے پہ, وہ کوئی سیاسی بیان نہیں دے سکتے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ڈیفینس لیس ہیں, اپنا دفاع نہیں کر سکتے ایک پولیٹیشین کے اگینسٹ. تو لیکن وہ یہ ضرور کر سکتے ہیں, یہ وکیل صاحب ہمیں رائے دے دیں گے اس پہ, کہ وہ ڈیفیمیشن فائل کر دیں کہ میری شہرت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. انہیں ہی شوڈ کم فارورڈ اور ان کے خلاف اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام غلط ہے, سٹنگ منسٹر ڈیفینس ہیں, تو سٹنگ منسٹر ڈیفینس کے خلاف یہ جائے نا کورٹ میں باجوہ صاحب کہ میرے بارے میں ایسی بات کر کے انہوں نے میری شہرت کو نقصان پہنچایا ہے. جی ملک صاحب. سر بات یہ ہے کہ سٹنگ منسٹر ڈیفینس ہے, ساری مشین حکم کر سکتا ہے, ایک کمیٹی بنا سکتا ہے, انکوائری کمیٹی بنا سکتا ہے, بلکہ اسی طرح کا کوئی میں عرض کروں ان کے نیچے پوری اسٹیٹ مشینری ہے, ان کے نیچے ایف آئی اے بھی ہے, ان کے نیچے جو ہے نا آئی بی بھی ہے, ان کے نیچے اور بھی ایجنسیاں ہیں, وہ باقاعدہ جو ہے نا انویسٹیگیٹ کر کے کمپلینٹ لانچ کروا کے کمپلینٹ خود لانچ کر لیں, اور لانچ کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا انویسٹیگیٹ کریں, انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد کورٹ میں جو ہے نا کیس بھجوائیں, اس کو پروسیکیوٹ کر لیں. یہ کیا بات ہوئی جو سے نا آپ حکومت میں بھی رہیں اور کہیں کہ جی باجوہ نے ہمیں جو ہے نا یہ بات میں دوبارہ ملک سے پوچھتا ہوں, یہ خواجہ آصف کا بیان نہیں ہے, یہ پاکستان کے ڈیفینس منسٹر نے ایلیگیشن لگایا ہے. جی سر. جو اس وقت ان پاور ہے کہ خود ہی آرمی چیف کو کہہ سکتا ہے کہ آپ کمیٹی بنائیں. تو وائی ناٹ کے یہ جو ہے ڈیفرمیشن درست کہا حسن ظفر صاحب نے کہ وہ ڈیفرمیشن تو وہ کریں گے, لیکن کیا یہ بیان دینے کافی ہے یا پھر یہ پوائنٹ سیکورنگ ہے؟ سر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو ہے اس کے نیچے پوری اسٹیٹ مشینری ہے, وہ ڈیفینس منسٹر کے نیچے, ٹھیک ہے نا, اس کے نیچے ایف آئی اے بھی آتی ہے اور بھی ایجنسیز آتی ہیں, وہ باقاعدہ وہاں سے جو ہے نا اس کی انویسٹیگیشن کروا سکتا ہے, انویسٹیگیشن کروا کے باقاعدہ اس کو پروسیکیوٹ کر سکتا ہے. رہی باجوہ کی بات, باجوہ تو جو ہے نا وہ باقاعدہ ڈیفیمیشن میں بھی جا سکتا ہے, اور باقاعدہ جو ہے نا وہ سیشن کورٹ میں جو ہے لائبل اسٹینڈرڈ کے آفینس کے تحت بھی جا سکتا ہے, فائل کر سکتا ہے. بالکل, اور کرنا چاہیے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں بادشاہ صاحب, یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز ایکس آرمی چیف یس ان کا ادارہ اس چیز کو خود انویسٹیگیٹ کرے کہ موجودہ سٹنگ وزیر دفاع انہوں نے یہ بات اگر کہی ہے تو وہ اس کے کانسیکوینسز ہیں باقاعدہ. پھر یہ ایک افینس بھی میرا خیال بنتا ہے کہ اگر وہ دھمکیاں دیتے تھے, اب تو آرمی چیف وہ نہیں ہے, اور کس پوزیشن میں وہ دیتے تھے اور کیوں دیتے تھے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ یہ دیکھیں اقبال صاحب کہ ہمارا ڈیفینس منسٹر جو ان سے ہے نا وہ باقاعدہ الزام تراشی کر رہا ہے پوری دنیا میں. کیا میسج آ رہا ہے کہ ہمارا جو ہے نا آرمی چیف جو ہے نا وہ اس طرح کا جو ہے نا بلیک میلر تھا, اس طرح کا جو ہے نا وہ گنڈا گردی کرتا تھا, ہماری فوج کو یہ بدنام کر رہے ہیں, ہمارے جو ہے نا فوج کو نہیں, یہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. یہ اس کے ایک پہلو یہ ہے سر, جو میں یہ بات بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب ایک آرمی آفیسر ریٹائر ہوتا ہے 2 سال تک وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتا. جب ایک پولیٹیشین اس کے خلاف ایسی بات کرتا ہے, میں ڈیفینس منسٹر زیادہ انہیں پولیٹیشین کے طور پہ دیکھ رہا ہوں, جب وہ پولیٹیشین ان پہ خلاف بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے پولیٹیکلی انگیج کر رہا ہے, اور پولیٹیکلی انگیج ہو کے کیونکہ وہ پولیٹیکل بیان نہیں دے سکتا, تو دس از اے ویری انفیئر سچویشن. میں سمجھتا ہوں باجوہ صاحب کے 2 سال پورے ہونے کے بعد اگر وہ یہ بات کرتے تو زیادہ مناسب تھا, تاکہ اس کا جواب بھی دیتے فوری طور پہ. ناؤ ہی از سٹنگ کوائٹ. ہمیں نہیں پتا کہ جب ایکسٹینشن ان کی ہوئی تھی تو اسمبلی میں کافی مسلم لیگ نون کے ایم این ایز نے تھوڑی سی بات کی, تو خواجہ آصف نے تقریر کی تھی کہ میں لندن سے حکم ہے, یعنی وہاں میاں صاحب بھی تھے ظاہر ہے, کہ اسٹاپ اٹ, حکم ہے کہ ووٹ دو, تو پھر کیوں دیا؟ نہیں تو یہ ابھی ملک صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں نا, ان کے پاس تو انہیں بیان نہیں دینا چاہیے آگے ٹیلی ویژن پہ, میڈیا پہ, انہیں تو انویسٹیگیشن انیشیٹ کرنی چاہیے. اگر ان کے اوپینین میں وہ گلٹی ہیں تو ہی شوڈ انیشیٹ دی انویسٹیگیشن, تاکہ وہ آ کے ایک مناسب فورم پہ اس کا جواب دے سکیں, چاہے وہ ٹرائل کورٹ میں آئیں یا کسی اور فورم پہ آئیں. لیکن پولیٹیکلی انگیج آپ کر کے ایک آدمی جو کہ پولیٹیکلی آپ کو بات کر نہیں سکتے 2 سال سے پہلے, یہ تو انفیئر بات ہے.
اچھا ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. آگے ہم بڑا اہم موضوع ہے ہمارا کہ پاکستان میں حسن ظفر صاحب آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں اور پروفیسر ہیں اور ایک ایسی بڑی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں جہاں آئی ٹی ہی ہمارا مستقبل ہے. پاکستان کے کروڑوں نوجوان جو ہیں وہ یہاں ہی سے اپنا روزگار کر رہے ہیں اور یہاں سے پڑھائی کر رہے ہیں. آدمی پڑھتے بھی ادھر سے غیر ملکی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں. پاکستان میں آئی ٹی جو ہے انڈسٹری وہ ایکسپورٹ میں بھی ہے, اس میں آرڈر لینے ہوتے ہیں, رقم ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے اور ایک ایک سیکنڈ ان کا بڑا اہم ہوتا ہے. اور انٹرنیٹ پاکستان میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی تقریباً 15-20 دن ہی ہو گیا کہ انٹرنیٹ کی پرابلم ہے. تو اس پر ہم بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. پاکستان ایک ایسا حیرت کدہ ہے کہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا ترقی کی منازل طے کر رہی ہیں, نئے سے نئی ڈیسٹینیشن کو چھو رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ آئی ٹی اس میں مین رول ہوتا ہے. بے شک آپ ایئر لائن چلا رہے ہیں, آپ بزنس چلا رہے ہیں, آپ کوئی بھی دنیا کے حصے میں گلوبل ولیج میں کہیں بھی آپ رقم ٹرانسفر کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, مارکیٹنگ کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹیوں میں لیکچر لے رہے ہیں, لیکچر دے رہے ہیں. اور اس سے ملکوں کی آمدنی جو ہے وہ اس کو جی ڈی پی میں بڑا اہم سپورٹ ہوتی ہے. انڈیا اس وقت دنیا میں بہترین ایکسپورٹر ہے. آپ نے دیکھا کہ وہاں کا آئی ٹی جو سسٹم ہے وہ ایک آئیڈیل ہے. ہمارا دشمن ملک اس تمام سے چھوٹے چھوٹے ممالک بھی آئی ٹی سے کروڑوں ڈالر کما رہے ہیں. ایک ہم ہیں کہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں کرنا. پاکستان کا بینکنگ سسٹم آئی ٹی کا مرہون منت ہے. ہمارے سارے اس وقت تو جو فضا میں جو بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی سارا آئی ٹی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے لڑکے جو جرنلزم میں ہیں, کسی بزنس میں ہیں, تو سب کو اس وقت ضروری ہے کہ وہ آئی ٹی کا تیز رفتار سسٹم ان کے پاس ہونا چاہیے. انٹرنیٹ پوری دنیا 5 سے 7 تک پہنچ گئی اور ہم 5 تک بھی نہیں پہنچے, اور 4 پر جا کے ہم اس کو ایسا بٹھایا کہ جو آج شرمناک بات ہے کہ پی ٹی اے نے کہا کہ ہمیں تو کوئی کمپلین نہیں ملی. اس کا مطلب یہ ہے ایک ایسا ادارہ جو اپنی ساکھ ہو چکا ہے, جسے اپنی جو مانیٹرنگ سسٹم ہے اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ جو اگر کوئی نہیں ڈلیوری ہو رہی, ہمیں انکم نہیں آ رہی, اور پھر یہ جو کون لوگ اس کو چلا رہے ہیں ان کے خلاف فوری کارروائی کا تقاضا تو ہم کرتے ہیں. تو حسن ظفر صاحب سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ ہزاروں کی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی استفادہ کرتے ہیں, آئی ٹی کتنا اہم ہے اور پاکستان اور دنیا میں اس وقت کتنی ضرورت ہے, اور پاکستان اس میں جو پیچھے تھا تو تھی پہلے تھا پیچھے, اب بالکل پٹھا بیٹھ گیا, تو کیا کریں؟ کیا کر سکتے ہیں, یہ فیصلہ کرنا ہوگا. آپ نارتھ کوریا بننا چاہتے ہیں یا آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اس وقت آپ کے سامنے میں کچھ اگر معاشی صورتحال رکھ دوں, $3.1 بلین کا تو پچھلے کوارٹر میں مالی خسارہ ہے. ٹھیک ہے سر, ایکسپورٹس ہیں نہیں, جو باقی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ان امپلائمنٹ ریٹ 11% ہے, 5% تھا بنگلہ دیش میں جہاں پہ یہ صورتحال ہوئی. اس وقت ان امپلائڈ یوتھ آپ کا کتنا ہے, اس میں کتنے لوگ یہ جو باہر کی کمپنیاں ہیں جو یہاں کے بچوں کو ہائر کرتے ہیں کال سینٹرز پہ, جو سارا وہ انٹرنیٹ کے ذریعے چل رہا ہے, وہ بے روزگار ہو جائے ہیں. ہوٹل بکنگ ہے, ٹورزم ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, انوائرمنٹ ہے, اینڈلیس لسٹ ہے جو انٹرنیٹ کے اوپر چل رہی ہے. تو واٹ آر یو ڈوئنگ؟ جب یہ کووڈ آیا تھا اور آن لائن کلاسز سٹارٹ ہوئیں, اس وقت انڈیا نے 5G انٹروڈیوس کر دیا تھا. یہاں پہ اس بارے میں بھی ifs and buts ہوتے رہے, ہوگا کہ نہیں ہوگا, کتنے کا ہوگا نہیں ہوگا, تو وہ کام نہیں ہو سکا. 5G یہاں پہ بھی 4G پہ چل رہا ہے اور بہت سے, اور وہ اسٹیبل سروس نہیں ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں, یہ دیکھنا ہوگا. اور اس میں اب یہ انہوں نے فائر وال انسٹال کر دی ہے. یا تو دیکھیں, میں نے کہا نارتھ کوریا بنا لیں اور سارے ٹی وی چینلز بند کر دیں, سارا انٹرنیٹ بند کر کے اپنا کوئی انٹرنل سسٹم بنا لیں اور اس طرح سے چلا لیں ملک کو. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چل سکتا یہاں پہ. بہت یا گورنمنٹ کا ایک نہیں, وہ بھی اگر ہو جائے تو پھر بھی آپ دیکھیں نا, اس کے علاوہ بھی بے تحاشا اگر مثلا کچھ ممالک ایسے ہیں, آپ اس میں ترکی کی مثال بھی لے سکتے ہیں, آپ سعودی عرب کی مثال بھی لے سکتے ہیں, یو اے کی مثال, جہاں سسٹم اور ہے وہاں مطلب ٹی وی تو آپ انہیں کا دیکھیں گے, لیکن یہ جو انٹرنیٹ کا فیسیلیٹیشن ہے یہ تو کہیں بھی یورپین دنیا سے کم نہیں ہے. ساری کنزرویٹو ہونے کے باوجود آئی ٹی میں اتنا ہیوجلی انویسٹ کیا ہے, ان کا سارا سسٹم آج سے 10 سال پہلے کمپیوٹرائز ہو گیا تھا.
تو ان کے ساتھ تو کمپیئر نہ کریں. یہ ایک کمزوری کی نشانی ہے. کوئی بھی حکومت جب ایسے اقدام کرتی ہے تو وہ کمزوری کی علامت ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نقص پڑ گیا اور پی ٹی اے نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں. یہ نقص ایسا کون سا نقص ہے جو 15 دن سے دور نہیں ہو رہا؟ یہ فائر وال کی وجہ سے ہوا ہے. سب جانتے ہیں اس کو کہ اس کے ساتھ کیا اس کے ایفیکٹس کیا آ رہے ہیں. فائر وال ہے کیا؟ فائر وال یہ ہے کہ فلٹر کرتے ہیں, اس کے اندر کی ورڈز ڈالے ہوں گے انہوں نے کہ 200-400 جتنے بھی ہوں گے ان کے پاس, کہ اگر آپ وہ الفاظ ادا کریں یا لکھ کے پبلش کریں تو وہ فائر وال انہیں ڈیٹیکٹ کرے گی اور اس کانٹینٹ کو ہٹا دیا جائے گا یا وہ سرکولیٹ نہیں ہو پائے گا آگے جا کے. فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بالکل یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں, اگر آپ کوئی یوٹیوب چینل چلاتے ہیں یا کوئی اور ایسا کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں, اس میں آپ پی ٹی آئی یا عمران خان کا نام اپنی ڈسکرپشن میں تھمبنیل میں ڈالیں, وہ فلٹر ہو جائے گا, وہ آؤٹ ہو جائے گا, وہ لوگوں کی سرچ. یہ کام تو کچھ ملکوں کو کچھ ملک ڈر کے کر رہے تھے. جو فائر وال آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے خلاف یا فلسطین کے حق میں بالکل کسی نے کوئی بات کی تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ ہو گئی. میں آپ کو تو کیا ہم اس لیول پر تو ہمیں نہیں جانا چاہیے. والد صاحب آپ نے اسرائیل کا نام لیا, میں آپ کو وہ میرا بیٹا ایک وہ کوئی آن لائن گیم کھیلتا ہے, وہاں پہ اس نے مجھے بتایا وہ کوئی 12, 13, 14 سال کے بچے جو کھیل رہے ہیں کہ اس نے صرف کسی بچے سے یہ پوچھا کہ آر یو فرام اسرائیل, تو اسی وقت اسے گیم سرور کی طرف سے وارننگ آ گئی کہ آپ یہ نام نہ لیں. تو یعنی یہ فائر والز اتنی سینسیٹیو ہیں کہ اگر آپ وہ الفاظ ادا کریں یا وہ الفاظ لکھ کے میسج کریں نہیں تو پھر انکمپیٹنسی ہے پروفیسر صاحب کہ بس چلو عمران خان کا نام اس میں ڈال دیں, یا کوئی اسرائیل کا نام بھی نہیں ہو سکتا, فلسطین کا نام بھی رکھنے کا نہیں ہو سکتا, باقی کام تو کرنے دیں. لیکن وہ ایک نیٹ لگایا نا, چھنی لگائی ہے, تو وہ چھنی تو پھر سب کچھ چیک کر کے ہر چیز کو وہ اس میں سے ایک چیز روک لے گی. اب تو ملک صاحب سے پوچھتے ہیں, ملک صاحب تو آن لائن کورس ہیں پوری دنیا میں, آپ دیکھیں کہ وکلا ہیں, اور اتنا آپ ہوائی جہازوں کی ٹکٹ اتنی مہنگی ہے, ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہے, پیٹرول ڈیزل مہنگا ہے, تو جو بیچارے یعنی آپ کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کے وکیل ہوتے ہیں جو ویڈیو کانفرنس موکل کہتے ہیں اسے, ہاں, تو وہ بیچارے جو ہیں وہ تھوڑا سہولت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں, اور ججز بھی یعنی کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ ویڈیو سماعت ہو جاتی ہے. تو یہ کس طرح یہ ہم کریں گے؟ سر بات یہ ہے کہ جو آپ نے ہماری بات کی ہے نا, وہ باقاعدہ تقریباً ساری رجسٹری جو ہے نا کراچی, لاہور, کوئٹہ, پشاور میں وہاں پہ باقاعدہ جو ہے نا سکرینز لگی ہیں, اور ہم جو ہے نا آن لائن باقاعدہ عدالت میں شامل ہو کے, سپریم کورٹ کیونکہ اسلام آباد میں ہے, اور ان بینچز میں شامل ہو کے یہاں سے ہم کیس آگو کر رہے ہوتے ہیں, اور یہاں سے ہم ججز کے ساتھ جو ان سے ہے نا وہ آرگومنٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو سارا جو ہے نا نظام ہی بیٹھ جائے گا. جہاں یہ تو وکلا کی بات ہے, کیونکہ لاء کی لائبریری جو ہے نا وہ آن لائن ہے ساری, اور اس کے اوپر ہم نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے. جو ہم اگر لیگل پوائنٹ جو ہے نا وہ اس ای لائبریری میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ 5 منٹ میں سرچ آؤٹ کر دیتے ہیں, اگر ہم جو ہے نا مینول لائبریری میں بیٹھے تو کم از کم 1 ہفتہ لگے. سر بات یہ ہے کہ 10 سال پہلے جو ہے نا تھیوری آئی تھی نا, وہ تھیوری اب پوری دنیا مان رہی ہے کہ یہ انٹرنیٹ سے جو ہے نا اتنی سپیڈ سے جو ہے نا آئی ٹی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ یہ مطلب صاحب ایک بات آپ بھول گئے, اس وقت آپ کی جو ریونیو کلیکشن ہے نا, جو رجسٹری جس کو کہتے ہیں, یہ ڈاکومنٹ کی رجسٹری ہوتی ہے, زمین کا وہ لین دین جو ہوتا ہے, ایک ڈاکومنٹ اسٹیمپ پیپر کے اوپر ہوتی تھی, اب وہ ای اسٹیمپ پر ہے. ای اسٹیمپ کے اوپر پھر وہی رجسٹری ہو جاتی ہے پوری دنیا میں. تو خیر یہاں سے بیٹھے ہوئے ہو جاتی ہے. یہاں چلو یہ ہے کہ ہم نے جو آئی ٹی سینٹر کھولے ہوئے ہیں, جو محکمہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے تحصیلداروں کو الٹرنیٹ ہم نے دیا ہے, تو وہ بھی تو کام بند ہو گیا, جس کا اربوں روپے کی ہمیں ریونیو بھی نہیں آ رہا. سر وہ بات یہ ہے کہ وہ ای اسٹیمپ کا زمانہ جو ہے نا بہت پرانا. اب تو جو ہے نا باہر کے دنیا میں جو ہے نا باقاعدہ بلاک چین جو سی ہے, اس کے اندر یہ جو ہے نا رجسٹریز اور کانٹریکٹ جو ہے نا وہ باقاعدہ سم اپ ہو رہے ہیں اور بائنڈ اپ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب تو بلاک چین کا زمانہ ہے. اب تو ای اسٹیمپ اب آگے انہوں نے یہاں پہ متعارف کروایا, جو کہ ختم ہو چکا ہے باہر کی دنیا میں. بات سر یہ ہے کہ پوری دنیا اس بارے میں مسئلہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ یہ جتنے بھی
جو ہے نا وہ نئے پرانے پروفیشنز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. اسپیشلی آپ دیکھیں ای کارز آ گئی ہیں, کار جو ہے نا اس میں آپ بیٹھیں, خود ہی ڈرائیور لیس کار ہے, جہاں پہ آپ اس کو کہیں گے وہ آپ کو وہاں پہ چھوڑ دے گی. یعنی کہ ڈرائیور کا پروفیشن گیا, آپ جو ہے نا میڈیکل کا پروفیشن لے لیں. میڈیکل کا پروفیشن پروفیسر سے پوچھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ فٹ بال آپ کھیل رہے ہیں, کھیلنا چاہتے ہیں, فٹ بال ہوا ہی نہیں ہے. یہ جو اس وقت پنجاب حکومت کروڑوں اربوں روپے کی, یعنی یہ جو نئی اسکیم انہوں نے موبائل کی اور اچھی اسکیم ہے, چلو لیپ ٹاپ کی سمجھ سکتے ہیں, تو اگر یہ نیٹ اور فائر وال لگائیں گے تو پھر وہ بچے اس میں کیا کریں گے, اپنی گاڑی میں رکھ کے پھرتے رہیں گے. بالکل صحیح اگزامپل دے دی, فٹ بال دے دیا, ہوا نہیں بھرنے اور ہوا بھرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. ہاں تو صحیح ہمیں پتھر کے زمانے میں بیچنا چاہتے ہیں, اصل بات یہ ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی, آج انہوں نے میٹنگ کی ہے لیکن انہوں نے کوئی باہر نکل کے انہوں نے کسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اب میرا خیال یہ ہے کہ پھرتے ہیں راہداریوں میں, پریشان ہو گئے, سارا ملک ہی ہو گیا جی, میرا خیال ہے. یہ حالات یہ ہیں سر, یہ جو 1985 کے ماڈل کی پالیٹکس ہے وہ اب ہو گئی ہے ختم. کیا دنیا کے سامنے آپ دیکھیں, ٹورزم جو ہے ہم اس میں بالکل صفر ہے, کیونکہ پاکستان میں ایک ایسا طبقہ ہے جو ٹورزم کے آگے دیوار بن کے کھڑا ہوا ہے. وہ تو میں بڑی پرانی بات ہے, کلام میں گیا ہوا تھا, غالباً 1998 کی بات ہے, صوفی محمد ہوتے تھے, وہ اخبار میں آیا تھا کہ اگر کوئی یہاں کوئی کپل پھرتا ہوا نظر آ جائے انگریزوں کا جو ہمارے ایمان کے خلاف یہاں سازش کر رہے ہیں, تو اس کو پکڑ کے اس کو جیل میں ڈالو اور لڑکے کی شادی کر دو. ایک تو یہ ہم نے وہ پٹھا بٹھا دیا کہ جو $56 بلین کا جو ٹورزم یو اے کی ہے, اور 46 پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال ترکی کی تھی. اب ہم کہیں سے بھی پیسے ہمیں نہیں آتے, اور آئی ٹی کے تھوڑا سا ہمارے جو نوجوان ہیں سرکاری اداروں میں تو ان کے پاس چیز ہے کوئی نہیں, اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ پیسے آنے بھی نہیں دینے. اور سر ٹورزم بھی انٹرنیٹ کا مرونے میں کوئی ایسا سلسلہ جہاں سے کوئی خیر کی امید ہو وہ چلنے نہیں دینا. پاکستان کے عوام کو ترقی کرنے نہیں دینا. بہت شکریہ مولانا صاحب اور تھینک یو ویری مچ. ناظرین, اس چینل کے تھرو میاں شہباز شریف صاحب وزیر پاکستان سے تو میری یہ درخواست ہے کہ آپ لوگوں کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں, آپ موبائل دے رہے ہیں, بڑا اچھا کر رہے ہیں, لیکن وجہ یہ ہے کہ ان کو چلانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ویسے انٹرنیٹ پاکستان میں تو کافی مہنگا بھی ہے, اور کمپنیوں کی جو بدماشی ہے اس کو بھی روکیں, کیونکہ آپ, اب میں نام اس کمپنیوں کو نہیں لینا چاہتا, آپ پیسے ڈلوائیں اور جبراً اس میں ایسی ایپ وہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ کے روزانہ 40-50 روپے پیسے کٹ جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ ایک بڑی شاندار چیز تھی جو میں اکثر اپریشیٹ کرتا ہوں میاں شہباز شریف صاحب, کہ پنجاب میں انہوں نے 22 ای لائبریریز بنائی تھیں. ای لائبریری میں ہزاروں لڑکے بچے وہاں بیٹھ کے, غریبوں کے اے سی میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. تو اگر یہ نیٹ ہی نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ اس کا مطلب پیسے کا ضیاع تھا, اور اب بھی یہ جو لیپ ٹاپ ہے اور یہ موبائل دے رہے ہیں یہ پھر پیسے کا ضیاع ہوگا. تو اس پر ذرا غور کیجیے, اور ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.